अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं होलीना शिगरी। आज साल 2023 का हमारा आखिरी प्रोग्राम है जिसमें हम इस साल में अदालती, सियासी और माशी महाजों पर सामने आने वाले अहम वाकयात और उनके असरात पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमने पाकिस्तान के अवाम और इस निज़ाम पर साल 2023 के दौरान सबसे ज्यादा असर डालने वाले उन 3 अहम तरीन इदारों और शोबे का इंतखाब किया है जो रवा साल सबसे ज्यादा खबरों की जद में रहे, यानी तनाज़ात और इल्जामात से भरपूर पाकिस्तानी सियासत और पार्लियामेंट, तकसीम का शिकार दिखाई देने वाली मुल्की अदालतें और उनमें चलने वाले केसेस, और आम आदमी की जिंदगी और रोजी को मुतासिर करने वाली लड़खड़ाती मईशत। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाजरीन हम साल 2023 के दौरान पाकिस्तान की अदलिया के किरदार पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुनफरिद रियासती सतून साबित हुआ है जिसमें अदालती फैसलों और केसेस का बराह रास्त असर सियासत और अवाम पर पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इस साल के दौरान अहम तरीन केसेस हमें लगते और उन पर फैसले आते दिखाई दिए। इस सिलसिले का आगाज अप्रैल 2023 में उस वक्त हुआ कि जब पीडीएम हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया। ताहम इस बिल की मंजूरी के फौरी बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुअत्तल कर दिया। अप्रैल ही के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में आम इंतखाबात करवाने के केस में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया। ताहम इस हुक्म के बावजूद पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ना हो सका और इलेक्शन कमीशन ने अपनी माजूरी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और 90 रोज में इंतखाब करवाने के केसेस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शदीद किस्म की तकसीम दिखाई दी। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह समेत दीगर जजेस ने चीफ जस्टिस के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाया और अपने अदालती नोटिस में यह लिखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले तक साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल को अहम केसेस की समाअत के लिए बेंचेस तश्कील नहीं देने चाहिए। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। इस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को मुअत्तल करते हुए उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी किया। 15 सितंबर को अडियाला जेल में कैद के दौरान ही बानी चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया। 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया और अगले रोज ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। 11 अक्टूबर को फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानूनी करार देते हुए पार्लियामेंट के इकदाम को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में 9 मई वाक़े के से गिरफ्तार किए गए सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। 3 नवंबर की बात की जाए तो 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान कर दिया। 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया, जबकि 12 दिसंबर को इसी हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरियत की अपील भी मंजूर कर ली। 12 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम एक खत के जरिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को अपने खिलाफ जानिबदाराना और मुतासिबाना करार दे दिया। इसी दौरान सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान बेंचेस की तश्कील पर इख्तिलाफ भी इन दोनों के खतूत के जरिए सामने आया। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाजत दे दी और फौजी अदालतों को अपील का फैसला आने तक हतमी फैसला देने से 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल को 11 जनवरी तक रोकने के अहकाम जारी कर दिए और ट्रायल से मुताल्लिक मुख्तलिफ कानूनी सवालात पर वजाहत तलब कर ली है। और नाज़रीन, साल 2023 में अदालती जो कारकर्दगी थी वो कैसी रही और उसका इम्पैक्ट के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब। जुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
زبیر صاحب، بڑے بڑے کیسز جو ہیں اس پورے سال میں ہمیں ان پہ سماعتیں نظر آئی ہوتی ہوئی، اور جو کارروائیاں ہو رہی تھی بڑا کچھ کھل کے بھی سامنے نظر آیا. بڑے اداروں کے اندر جو ہے وہ جو دراڑیں تھیں وہ بھی جس طرح سے عوام کے سامنے رونما ہوئیں وہ بھی سب نے دیکھا. لیکن آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں سر جوڈیشری کے رول کو اس پورے انٹائر سال میں؟ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. دیکھیے، جوڈیشری کا رول میں سمجھتا ہوں ملک میں سب سے اہم ہے، اور اگر جوڈیشری یونائٹڈ ہے اور آئین و قانون کے حساب سے فیصلے کرے تو پھر اس ملک کی بقا ہے اس میں. لیکن ہم نے دیکھا، آپ دیکھیے سال کے شروع میں آپ نے دیکھا 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز آئے کورٹ کے سامنے، جس میں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کا تھا. وہ بڑا کنٹروورشل کیس ہو گیا، اور اس پہ آپ نے دیکھا بینچ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ہم نے ڈیویژن دیکھی اس کے اندر، اور کچھ ججوں کا ویو تھا کہ سے ہو کہ کیس اوپر آنا چاہتا ہے، سو موٹو کیوں لیا گیا اس کے اندر. 2 پٹیشن جبکہ پینڈنگ تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور اسپیکرز کی. پھر اس پہ فیصلہ ہے، اس میں کنٹروورسی ہو گئی. آپ نے دیکھا 4-3 کا فیصلہ یا 3-2 کا فیصلہ. پھر اس فیصلے کو جس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ نے حکم صادر کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور ایک تاریخ بھی دے دی تھی. آپ نے دیکھا کہ اس تاریخ پہ الیکشن نہیں ہوئے. تو آج تک وہاں کیئر ٹیکر سسٹم چل رہا ہے. 90 دن سے پیریڈ گزر گیا، آئین میرے حساب سے آئین ٹوٹا. لیکن سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن اس سے آپ دیکھیے اس سے پھر کیا ہوا. تو بعد میں الیکشن، جب نیشنل الیکشن کی بات ہوئی، آپ نے دیکھا وہ بھی 90 دن سے آگے چلے گئے، اور اب 8 فروری کی اس میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن کی وجہ سے وہ تاریخ آئی. ورنہ صدر جن کو تاریخ دینی چاہیے تھی اور الیکشن کمیشن جس کو الیکشن کرانا چاہیے تھا، تو وہ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ اسرٹ کرنے میں جو ایک نظر آیا کہ نہیں کروا سکی، اس میں یہی تقسیم یا آپسی اختلافات تھے ججز کے جو کہ آڑے آئے؟ میں سمجھتا ہوں ایک اس کی بڑی وجہ یہ تھی ججوں کے آپس میں اختلافات، پھر اسٹیبلشمنٹ کا اور پارلیمنٹ کا اور پولیٹیشینز کا اور حکومت کا حکم نہیں ماننا. یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت تھی، اور جو اس حکومت وقت تھی، اس نے ان سے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس میں آپ سپریم کورٹ دیکھیے، سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ایکشن لیتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں. جس مہذب معاشرے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک کورٹ کا فیصلہ میں اور آپ یا کوئی بھی حکومت وقت ماننے سے انکار کرے. لیکن آپ نے دیکھا وہ لوگ انکاری تھے، انہوں نے نہیں مانا. ججوں کا مذاق اڑایا گیا، ججوں کی تذلیل کی گئی، اس پہ بھی کوئی ایکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. تو اور اس کی وجہ سے دیکھیے آئین ٹوٹا، 2-3 کئی دفعہ آئین ٹوٹا. پھر آپ دیکھیں جو ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اس سال کے اندر، وہ تھا ملٹری کورٹس کا. ملٹری کورٹس میں سپریم کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا، اور جتنے جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے تھے ان کو کہہ دیا وہ کالعدم ہے، ان کو روک دیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک اپیل کی بینچ بیٹھی، اس نے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا. لیکن پھر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ کیس آیا، اور یہ تبدیلی جو ہوئی سپریم کورٹ میں، اس کے بعد یہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ بھی ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ آپ نے دیکھا ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ تھا جس نے فیصلہ دیا اور کہا کہ اس کو اپہولڈ کیا. تو سپریم کورٹ کی میجورٹی آف ججز نے اپہولڈ کیا 10-5 سے کہ یہ قانون صحیح ہے. لیکن جو ریٹروسپیکٹو ایکٹ تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کا جو سیکشن 5(2) تھا، جس میں جو ریٹروسپیکٹو اپیل کا حق دیا جاتا تھا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کورٹ نے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلے تھے قانون کے. آئین کے الیکشن جو ایک روح ہے جمہوریت کی، اس کے اندر سپریم کورٹ نے کوشش کی اپنے رول کو، لیکن آپ نے دیکھا نہیں مانا گیا. اور وہی دیکھیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ جس فیصلے کو اسٹیبلشمنٹ ماننا چاہتی ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، جس کو نہیں ماننا چاہتی اس پہ نہیں ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سال جو ہے 2023 یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اچھا سال نہیں گنا جائے گا، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ہمارا کورٹ جو تھا، دیکھیں سپریم کورٹ ایسا کورٹ ہوتا ہے، اگر یہ یونائٹڈ ہو کے کوئی فیصلے کرے، مجال نہیں ہو سکتی کسی کی، میں اور آپ یا کوئی حکومت وقت وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو نہ مارے. پھر آپ نے دیکھے جو سب سے علینا، جو سب سے بری چیز میں نے دیکھی وہ یہ ہوا کہ جو لوگ 9 مئی کے بہت واقعہ ہوا جس کے اندر ہم سب نے اس کی مذمت کی، آپ نے پروگرامز کیے، میں نے آپ کے ساتھ پروگرامز میں تھا اس میں. تو آپ دیکھیے، لیکن اس کی کبھی شفاف تحقیقات نہیں ہوئی، اس پہ ابھی تک پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کن لوگوں نے کیا، نمبر 1. لیکن جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پہ خواتین کو، تو ہیومن رائٹس کا بڑا برا حال ہے پاکستان میں اس وقت. ختیجہ شاہ کی اگزامپل دیکھ لیں، ان کو بلوچستان لے کے آج ان کو لاہور لایا جا رہا ہے. تو ان کو کورٹس بیل پہ بیل دیتی تھی، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا. پھر ہم نے ابھی دیکھا
پاکستان نے شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کی بیل دی انہوں سائفر کیس میں. شاہ محمود صاحب کی رہائی ہوئی کیونکہ وہ کسی اور کیس میں نہیں تھے. سنڈے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، زدوکوب کیا گیا، ایک سینئر پولیٹیشین، سینئر آدمی اور سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، not once but twice، وزیر خارجہ وغیرہ، ان کو دھکے دے کے لے کے جا کے گیا. یہ ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے؟ اور ایس ایچ او جو ایس ایچ او ہے اس نے کیا. اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک ڈی سی نے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے، ڈی سی راولپنڈی نے. بالکل کہ کیا اب سپریم کورٹ کے آرڈرز کی یہ ویلیو ہے کہ آپ دے رہے ہیں اور ڈی سی اس کو کسی کے کہنے پہ، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اور گورنمنٹ کے کہنے پہ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہے اس کے، وہ ان کو کہہ رہا ہے 15 دن اور نظر بند کر دیا ان کو، اور کل ان کو اریسٹ کر لیا اور کیسوں میں 9 مئی اور مختلف کیسوں میں. مطلب اگر وہ اریسٹ ہونا چاہیے تو ان کو 9 مئی کے بعد ہی کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا اس میں؟ تو یہ دیکھیے کورٹ کی یہ اتھارٹی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس پر بہت ڈیمیج ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے. اور یہ کورٹ کا اپنا اقتدار ہے کہ وہ چاہے کہ اس کو انشور کرے کہ اس کے حکم جو ہیں اس کی تعمیل ہونی چاہیے. لیکن آپ ہی کے الفاظ میں زبیری صاحب، اس سال آئین کئی بار ٹوٹا اور اس میں سپریم کورٹ کا، عدالتوں کا رول رہا، یعنی کہ ایک باقاعدہ کردار رہا. عدالتوں نے کوشش کی، اس کو ججمنٹس تو دی کورٹ نے سبطین خان کے کیس میں، دوسرے کیسوں میں، لیکن اس کو مانا نہیں گیا. تو سپریم کورٹ نے تو آئین و قانون کے حساب سے فیصلہ کر دیا، لیکن اس کو آپ دیکھیں نہیں مانا گیا اس کو. لیکن وہ جو سپریم کورٹ کا رول تھا ان کو چاہیے تھا اس کو امپلیمنٹ کرانا، وہ نہیں کرا سکے. لیکن اگر اس سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کروں کہ یہ جو انتخابات کا بھی معاملہ تھا زبیری صاحب، آپ کے خیال میں یہ کورٹ تک گیا کیوں؟ یہ جانا نہیں چاہیے تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آئین کا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے. لیکن آپ دیکھیں جب پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کی اسمبلی، اب میں پرانی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بات نہیں کر رہا، جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی، ان کو اب آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت اسی وقت تاریخ دینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تاریخ دینے کے مجاز ہیں، چلیں آپ مجاز تھے، آپ تاریخ دے دیتے، آپ نے نہیں دی. وہ تو ہماری پٹیشن تھی سپریم کورٹ بار کی، جس میں وکیل تھا میں، ہم نے جا کے جب بات کی تو اس وقت بالکل الیکشن نومبر سے پہلے وہ ٹیک اپ ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کورٹ نے انٹروین کیا تو انہوں نے بڑی مشکل سے تاریخ دی 8 فروری کی. لیکن یہ سب چیزیں، لیکن اور چیز جو دیکھنے کو ہے کہ اس طرح اب کورٹ نے ایک اور چیز بھی کی. ابھی آپ نے دیکھا کورٹ نے پٹیشنز اٹھائی کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے پارٹیز کو. ایک آرڈر آیا آپ کے سامنے ابھی آیا، اسی رات ایک پارٹی سے اس کا انتخابی نشان سمبل لے لیا گیا واپس. تو وہ آپ دیکھیں اس کو پھر ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا. تو آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو متواتر آئین شکنی ہے اس کو کورٹ نے کنڈون کیا. ان سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے آئین کیوں توڑا، اور یا باقی لوگوں جنہوں نے جس آدمی کا یا ان کے پیچھے جو محرکات تھے کن لوگوں نے ان پہ کیا اس کا. تو اس کا تو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا کام اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں، جو مجھے نظر نہیں آتے. کیونکہ آپ دیکھیں لوگوں کے فارمز داخل نہیں کر سک رہے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لوگوں کے فارمز ریجیکٹ ہو رہے ہیں، جو بھی ان کا ایشوز ہیں. تو آپ دیکھیے جب لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہوگا، اگر اس ملک میں آپ اگر آپ نے الیکشن شفاف الیکشن نہیں کرائے تو اس ملک، ہمارا ملک جو ہے اس برائی کے متحمل نہیں ہو سکتا. بہت خرابی ہوگی اگر، کیونکہ لوگ اس رزلٹ کو مانیں گے نہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب کہا ہے کہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کی، تو پتھر پہ لکیر الیکشن ہو لیکن شفاف ہونے چاہیے. ہمیں جو ووٹ لوگ کریں جس پارٹی کو، اس کو حکومت ملنی چاہیے. رائٹ. اور زبیر صاحب یہی کچھ ان دیگر کیسز میں ججز کے ریمارکس کے طور پہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ آئینی جو ذمہ داری ہے تمام عوام کو ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے دینے کے لیے یکساں امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کرنا وہ رسپانسبلٹی ہے ریاستی اداروں کی. لیکن جو ہم نے کیسز دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ بڑے اہم ترین جو ہے وہ معاملات ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آئے، جس میں آپ نے ذکر کیا انتخابات ہوں یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا حوالے سے قانون ہو یا ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو. آپ کے نزدیک زبیر صاحب اہم ترین پھر کیس آپ کس کو قرار دیں گے اس سال کا؟ 2 کیسوں کو، الیکشن والا اور یہ ملٹری کورٹس والا. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم کیس تھے اس ملک کی تاریخ کے. یہ الیکشن نہیں ہوئے، آئین شکنی ہوئی، کسی نے کچھ پوچھا نہیں. آپ ملٹری کورٹس کو، سپریم کورٹ کی ایک اپیلیٹ کورٹ نے اجازت دے دی کیونکہ میٹر سب جوڈس ابھی فائنل نہیں ہو، لیکن اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا. لیکن اس وقت فیصلہ تو ہے فیلڈ میں جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں اس میں اپیل میں کیا ہوتا ہے اس کیس میں. اور زبیر صاحب سائفر کیس بھی جو ایک چل رہا ہے، اس کیس کی جرنی کو آپ کس طرح سے، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر فرام سپریم کورٹ ٹل ہائی کورٹ اور جو کچھ نظر آیا ہوتے ہوئے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں سمجھتا ہوں سائفر کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے. اس کے اندر مطلب کہ جو جس طرح سے ایکوزیشن ہے آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی, بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو ثابت کرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی ہائی کورٹ نے اسٹے دیا, اس لیے اسٹے دیا کہ جبکہ ایک آرڈر پاس کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ اس کو جلدی سے اس کیس کا فیصلہ کرو, لیکن آج ایک بینچ نے اس کیس پہ اسٹے دیا. نیچرلی انہوں نے کچھ دلائل دیے ہوں گے کہ یہ صحیح انصاف کے حساب سے, یہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ ٹرائل نہیں ہو رہا اور اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں سائفر کیس کے اندر بھی سزا جو جس طرح سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بظاہر افسوس کے ساتھ کہ ابھی شہادتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, دلائل نہیں دیے گئے, لیکن جس طرح سے توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے اسی طرح سے پورا سسٹم جو چل رہا ہے کہ ایک وہ پولیٹیکل لیڈر کو جو سائفر میں جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے. سو زبیر صاحب, وڈ یو سم اٹ اپ دس وے کہ یہ جو کیسز بنائے گئے, اور آپ نے بھی کہا کہ سائفر کیس بنتا ہی نہیں تھا, آپ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے, پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی کنڈیم سب نے کیا, لیکن جس طرح سے حالات ابھی نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک ملزم کو کسی بھی ایک عدالت میں کوئی سزا بھی نہیں ہوئی, اور جس طرح سے یہ آگے پرسو کیا جا رہا ہے یہ معاملہ, از اٹ مور لائک اے نیریٹو آپ کے خیال میں؟ جی, نیریٹو یہ ہے کہ اس پارٹی کو جس کے وہ بندے ہیں ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے, کیونکہ آپ کے سارے سرویز جو ابھی تک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور وہ انفارچونیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. تو آپ اس پارٹی کو کسی طرح ان کے لیڈران کو بھی نہیں لڑنے دیا جائے گا, اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ, ان کو فیلڈ ہی نہیں ملے گی الیکشن لڑنے کی, اور یہی آپ دیکھیں گے ہوگا. اور اگر اس کے بعد بھی اگر سمجھتے ہیں لوگ جو صاحب اقتدار ہیں کہ اگر یہ پارٹی کو پھر بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگ ابھی بھی اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں پذیرائی ہے اس جماعت کی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے جس میں الیکشن کے انعقاد پہ مشکل آئے. رائٹ. اور زبیر صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ سال 2024 میں ہم کس نوٹ پر ہم داخل ہونے جا رہے ہیں, اور آپ کے نزدیک سب سے اہم ترین مطلب فیصلہ وہ کون سا ہونے جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کی سپریم کورٹ سے توقع کیا ہے سر؟ دیکھیں, کورٹ سے توقع تو اچھی رکھنی چاہیے, کورٹ سے اچھی بات ہونی چاہیے, لیکن کورٹ اپنے آپ کو متحد کر کے چلے اور قانون اور آئین کے حساب سے بات کرے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں 3 کیسز بڑے امپورٹنٹ جنوری میں لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ جو ریفرنس ہے پریزیڈنشل ریفرنس, پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن کے تاحیات نااہلی کا جو کیس ہے وہ, اور تیسرا کیس ملٹری کورٹس کا وہ تیسرے ہفتے جنوری میں فکس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں شروعات ان 3 امپورٹنٹ کیسز سے ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ کیس جو ہوگا وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا ہوگا. رائٹ, تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. زبیری صاحب سینئر ماہر قانون, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ہم سے بات کرے تھے, جنہوں نے سال 2023 کو بڑے تفصیلی طور پر جو ہے وہ سم اپ کیا اور کہا کہ کس طرح سے عدالتی تقسیم اور ججز کے آپسی اختلافات کیسز میں رکاوٹ بنے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں فیصلے تو انہوں نے دیے لیکن اپنی اتھارٹی کو انفورس کروانے میں یا اس پر عمل درآمد اپنے فیصلوں پہ کروانے میں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہوئی نظر آئیں. لیکن ساتھ ساتھ اسی امید کے ساتھ 2024 کی طرف بڑھا جا رہا ہے کہ انہی عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے انہی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ فراہم کریں گی, اور دیگر کیسز ہیں جو کہ آغاز سے ہی نئے سال کے ہمیں ان کے اوپر سماعتیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. سیاسی میدان میں کس طرح کی صورتحال رہی اس پورے سال, یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کے سیاسی میدان کا ذکر کریں گے جو سب سے زیادہ الزامات, تنازعات اور ہنگامہ خیز واقعات سے بھرپور رہا. 9 مئی کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی پی ٹی آئی ہو, 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد نئی امیدوں کے ساتھ جینے والی نون لیگ ہو, بلاول بھٹو زرداری کے پرانے سیاستدانوں کو چیلنج کرنے کے بیانیے والی پیپلز پارٹی ہو, یا پھر استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی شکل میں بننے والی نئی جماعتیں ہوں, پاکستانی سیاست سال 2023 کے دوران بھی ہنگامہ خیز رہی. سال 2023 میں پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے کے باوجود اگلے انتخابات کی تاریخ کا وقت پر اعلان نہ ہو سکا اور نوبت سپریم کورٹ تک جا پہنچی. سپریم کورٹ نے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا. سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ بھرپور طریقے سے نظر آیا, اور اس کا نقطۂ عروج 9 مئی کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا.
फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद पीटीआई की क़यादत और वर्कर्स को बड़े पैमाने पर केसेस और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, जो ताहाल जारी है। मरकजी क़यादत से लेकर सूबाई क़यादत तक पीटीआई छोड़ने के ऐलानात सामने आए और पार्टी बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो गई। 9 मई वाक़यात की बुनियाद बनाकर ही पीटीआई छोड़ने वाली शख्सियात ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से 2 नई जमातें लॉन्च कर दी। पीटीआई के लिए हालात इतने बिगड़े कि 5 अगस्त से मुसलसल जेल में कैद काटने वाले बानी चेयरमैन पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपनी सियासी नाअहली के बायस पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हटना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया। ताहम 26 दिसंबर को पीटीआई अदालती फैसले के जरिए वूरी तौर पर ही सही, लेकिन बल्ले का निशान वापस हासिल करने में कामयाब हो गई। पीटीआई का ये साल केसेस और गिरफ्तारियां भुगतते हुए और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हुए गुजरा। साल के जाते जाते पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की अडियाला जेल से रिहाई के बावजूद पुलिस के हाथों बहिमाना तरीके से गिरफ्तारी एक बड़ी खबर बन गई। अब ये आलम है कि पीटीआई जमात टूटने और जो बकिया क़यादत के जेल में होते हुए नए साल में दाखिल हो रही है और जमात के मुस्तकबिल के हवाले से अभी बहुत कुछ वाज़ेह नहीं है। नून लीग का जिक्र किया जाए नाज़रीन तो 16 माह तक पीडीएम हुकूमत को लीड करने वाली जमात के तौर पर बढ़ती हुई महंगाई हो या बदतरीन माशी कारकर्दगी पर अवामी गुस्से का सबसे ज्यादा सामने करने वाली ये जमात रही। और इसी दौरान 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की लंदन से वतन वापसी हुई और नून लीग ने इसको अपने लिए एक बहरहाल नई सियासी तारीख करार दिया। ताहम एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया केसेस में बरी होने के बाद नवाज शरीफ साहब ने अब तक जलसा कोई नहीं किया और ना ही वो अपना इंतखाबी मंशूर लॉन्च कर पाए हैं। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर के लिए अब तजावीज़ अवाम से मांग ली हैं, जबकि पार्टी ने 1.25 माह कबल एक मंशूर कमेटी भी आपको याद होगा तश्कील दी थी। बज़ाहिर प्लेइंग फील्ड में इंतहाई आराम के साथ खेलने वाली नून लीग के बयानिए पर अभी तक बात हो रही है और नवाज शरीफ साहब के वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनने के हवाले से पार्टी के अंदर से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इस साल एक इंतखाबी माहौल में नया रूप सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ पुराने सियासतदानों को ललकारा है और उसके साथ ही नौजवान सियासतदानों को मौका देने की बात भी की है। और तो और इंतखाबी मंशूर के मामले पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दीगर सियासी जमातों पर सबकत लेते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपने 10 मंशूर को गुज़िश्ता रोज लॉन्च भी कर दिया है। आसिफ ज़रदारी साहब की अगर बात की जाए तो वो बदस्तूर अपने मफाहमती बयानिए पर खड़े नजर आ रहे हैं और बिलावल साहब के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के दावों के बरक्स सब अच्छा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो वो भी अपने मखसूस अंदाज में गरज बरस रहे हैं और आज भी उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया है कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है। इस साल पीटीआई के वतन से जन्म लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस अब तक सियासी मंजरनामे पर कोई काबिल जिक्र हलचल मचाने में नाकाम रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले पर आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि पीटीआई का गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब अपनी नई जमात को खड़ा करने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों की तरह ये बरस भी सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात तंज की और जो है वो जिस तरह से क्रिटिसिज्म और तंज की नज़र हुआ ये साल, अब देखना ये है कि आने वाले साल में ये सियासी जमातें क्या कोई सबक सीखती हैं या इसी रविश को बरकरार रखती हैं। और नाज़रीन, साल 2023 सियासी मैदान में किस हद तक वॉलेटिलिटी लेकर आया, कितना हंगामा खेज था, इस पर बात होगी और सियासतदानों के लिए भी मशवरा क्या होगा अगले साल के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि साल 2023 किस हद तक सियासी लिहाज से हंगामा खेज रहा और आपके ख्याल में कौन सी जमात के लिए ज़्यादा सख्तियाँ नजर आई इस साल में और कौन सी जमात आपके ख्याल में इस वक्त साल के अख्तिताम पर आरामदेह पोजीशन में सूरत हाल में है? मैं समझता हूँ कि जो नक्शा कशी की गई थी, जो एक पाकिस्तान में जो कुछ मुस्तकबिल तय किया गया था, सूरत हाल उसी तरफ को वापस चली जाएगी या जा रही है। पहली बात ये कि जो हमारे मुल्क की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जिस मैदान में जिसको लाई थी वो कमज़ोर पड़ गया था और वो बहुत गैर मकबूल हो गया था। 2022 के अवाइल में जनवरी फरवरी में लोग झोलियां फैलाकर दुआ मांग रहे थे कि हमारी इससे जान छूटे।
اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ناکامی کی صورت بن رہی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں سے وہ مظلوم بننا شروع ہوا. اور میرا خیال یہ ہے کہ کرتے کرتے جو کچھ بھی اقدامات ہوتے رہے ہیں، اب ایک ایسی جگہ آ چکی ہے کہ جہاں پر اس جو غیر مقبول ہو گئے تھے سیاستدان، جو سیاسی پارٹی غیر مقبول ہو گئی تھی، اس کو واپس مقبولیت کے دائرے میں لے کر آئے اور اب ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اور آخری بات یہ ہوئی کہ ان کے کاغذات چھینے گئے، اور یہ بھی ایک مظلومیت کی داستان بنی، ایک ظلم کی داستان بنی. پھر ان کے سینئر وائس چیئرمین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی بھی، اور جو ان کی پارٹی سے نکالے گئے لوگ، وہ بھی سب کچھ اب سب صاف ہو جائے گا. اب یہ ایک نئے سرے سے ایک نئے میدان میں ان کو لانے کے لیے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جو ہائبرڈ رجیم لانے کی کوشش کی گئی تھی یا کام کیا گیا تھا اس سلسلے میں، اس کو دوبارہ شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب دوبارہ اس کو لا کر پھر کتنے اور برسوں تک بچھایا جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اب صورتحال اسی طرف واپس چلی گئی ہے. سو لغائی صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کتنی مصدقہ اطلاع ہے؟ اب ان کا اس سے عوام آپ کی گفتگو سے یہ اخذ کرے کہ اب ان کے واپسی کا اور اقتدار میں آنے کا سفر شروع ہو چکا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمیں اس کے اشارے اس وقت مل رہے تھے جب عدالت عظمیٰ کی طرف بیٹھے ہوئے لوگ جو انتہائی قابل احترام شخصیات تھیں، وہ ان کے لیے آئین سازی کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے، تو لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. ہٹانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ بالکل آئینی تھا، اس کو نہیں مانا جا رہا تھا. اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا تو پھر اس نے ایک سائفر کا ایشو لیا. معلوم ہوا کہ سائفر کا ایشو کے اوپر کیس بھی بنایا گیا، تب بھی وہ معلوم ہوا کہ یہاں آج سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا. ہاں، ان کو بیل بھی ہو گئی ہے اور ان کو یہ سارا کو بھی مل گیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو نشان والا معاملہ تھا اس وقت اس نے عدالت نے معاملے کو حل کر دیا ہے. اس سے پہلے جب ان کے 20 ارکان جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر کورٹ آ گئی تھی اور کورٹ نے نہ صرف 20 ارکان کی رکنیت کو ختم کر دیا تھا، ان کا ووٹ بھی ختم کر دیا تھا. تو یہ سہولت کاری ہو رہی تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، کہ یہ ہائبرڈ رجیم جو ہے اور یہ 5th جنریشن وار کا جو ایک بے بدل قسم کا سورما لایا گیا ہے، اس کا دور ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ اسی کو واپس لانے کے لیے راستے ہموار ہو گئے ہیں. ہمارا یہ آپ کے خیال میں ان کے واپس لانے کے لیے ان کے راستے ہموار ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں لغاری صاحب، اور جو امپریشن ہے کہ ان کو لایا گیا ہے، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ان کے پاس یہ ہوگا، پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. سو ان کی جماعت بھی جس طرح کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں نواز شریف صاحب بھی ہیں، یہ محض خام خیالی ہی ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتنی زیادہ سہولت کاری مسلسل ہو رہی ہے تو یہ وہ بلا وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے. اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے ایک طرف رکھا اور اس کو سسپینڈ کیا ہے، تو یہ بہت سے اشارے دیتی ہے، یہ بات بہت سے اشارے دیتی ہے. اور پھر یہ کہ جناب یہ تاثر دیا گیا کہ ان کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرا دی جا رہے، لوگوں کو وہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو پکڑا جا رہا ہے. لیکن غیر صاحب اس حوالے سے تو فوٹیجز بھی سامنے، ویڈیوز بھی سامنے، کمپلینٹس بھی سامنے، پنجاب کے الیکشن کمشنر بھی کہہ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں جی گرفتار کیا روک رہے تھے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو لوگ کاغذات نامزدگی داخل کرانے سے روک رہے تھے. اصل میں بیانیہ یہ بن رہا تھا کہ مظلوموں کو تو کوئی کرنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کاغذات ہی انہی کے داخل ہو گئے. یہ کیسے ہو گیا جب وہ داخل نہیں کرنے دے رہے تھے؟ ہمارے انتہائی قابل احترام جناب سردار لطیف خوجا صاحب کی بہو کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. اور میں کہتا ہوں سارے عملے کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کیس بننا چاہیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب وہ تو مظلوم ہیں بیچارے، ان کو تو کاغذات ہی کوئی نہیں داخل کرنے دے رہا، ان کے ساتھ تو بیچارے مظلوم ہیں، وہ تو بیچارے مظلوم ہیں بھائی. اچھا، آپ نے کہا، لیکن آپ نے ایک بات کی کہ سہولت کاری جو ہو رہی ہے وہ بے سبب نہیں ہے، بٹ لغاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے یہ جو واقعات سے گزری ہے، یا چلے اگر ایک تاثری تھا، اس میں ان کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ کیا سیکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرے خیال میں کچھ نہیں سیکھیں گے، اس لیے کہ وہ
جس طرح سے ہینڈلر ان کو کہیں گے کہ اس طرح سے چلنا ہے وہی کریں گے. اور آگے جو کچھ بھی ہے، مجھے وفاق کے بارے میں خدشات ہیں. مجھے تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا، سابق وزیر اعظم نے، یہاں یہ پاکستان میں یہ آن دا ریکارڈ تھے وہ، کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کے منصوبے بنائے گئے ہیں. اللہ نہ کرے میرے منہ خاک، مجھے وہ خدا دن نہ دکھائے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلا کوئی ایجنڈا بین الاقوامی عالمی خطرناک اگر کوئی ایجنڈا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن اگر کوئی ایجنڈا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے یہ ایک مہرے کے طور پر استعمال کیے جائیں گے. رائٹ. لغائی صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی اگر بات کی جائے تو اس نئے سال میں آپ کو بلاول بھٹو صاحب ایک تو مستقبل کے وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نے ان کا یہ پورا روپ کیسے دیکھا جہاں پر وہ ایک طرف پرانے سیاستدانوں کو للکار رہے ہیں اور نوجوانوں کو آگے آنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماضی کے لاڈلے کو، جو ماضی کا نہیں تھا وہ بھی ان کے حال کا تھا، اور بہت سنگین قسم کے الزامات کے تحت اب وہ ان الزامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن لوگوں پر الزامات تھے ان کو ادھر دوسری پارٹیوں میں بھیج دیا گیا تھا، اب یہ بچ گئے ہیں، یہ خود موجود ہیں، اور ان کی پاپولرٹی کو یہاں لے جایا گیا ایسے کہ جناب ہو بندہ تو یہی ہے پاپولر. ہمارا خیال اس سے مختلف ہے، لیکن یہ تاثر بن گیا ہے کہ بندہ یہی مقبول ہے. اور اس تاثر کے بعد پھر ہم کیا بات کریں، نواز شریف کی کیا بات کریں، بلاول بھٹو زرداری کی، جس نے یہ دن دیکھنا ہوگا وہ دیکھے گا. اگر یہی ہائیبرڈ نظام کا یہ جو شہزادہ تھا اگر اس کو ہی دوبارہ واپس لے آئے تو پھر ہم کیا فیصلہ کریں، کیا بات کریں، کیا تبصرہ کریں، کیا تجزیہ کریں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے. مجھے اس وقت تک صورتحال یہ لگتی ہے کہ ساری سہولت کاریاں جو ہیں اس لاڈلے کے لیے ہو رہی ہیں. رائٹ. لیکن لغائی صاحب، اب نئے سال میں آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک میں تھوڑا استحکام آ پائے گا؟ وہ جو آپ 2018 میں جس سسٹم کو لائے تھے، اگر وہی سسٹم اسی طرح چلا تو پر خطرات ہی خطرات ہیں نا. اگر اسی طرح سے دوبارہ لایا گیا تو خطرات ہی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون سا اہم آدمی جو ہے وہ مائنس ہوتا ہے، کون سا اہم آدمی پلس ہوتا ہے. ایک ہائبرڈ رجیم کو لانا ہے اور وہ اس کے لیے بہترین امیدوار یہی ہے اور بہترین قسم کا آدمی یہی ہے جس سے جو چاہے گا منوایا جائے گا، اور ہمیشہ منواتے رہے ہیں. اب تو اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ پہلوان ہے، رستم زمان ہے، 9 مئی کر سکتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور پھر فیصلے بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ اس کی سہولت کاری بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کرے خیریت ہو، پاکستان سلامت رہے، قائم رہے، اور ہمیں کبھی بھی کوئی برا دن نہ دیکھنا پڑے. سسٹم اسی طرح چلے گا. اگر اس شہزادے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور آلدو کہ آپ جسے شہزادہ کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ کسی اور کو شہزادہ کہہ رہی ہے، اور صرف ان کی جماعت ہی نہیں، دیگر دوسری جماعتیں بھی اس شہزادہ اور لاڈلا پرو، وہ جو لاڈلا پرو میکس جو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ کھیل کھیلا گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ. ایک آدمی جو ہمارے جناب چودھری اعتزاز احسن کے چیمبر سے وابستہ ہے، اس کو آگے کیا گیا. چودھری اعتزاز احسن صاحب کو وہاں جا کر کھڑا کر دیا گیا. انہوں نے عمر کے اس حصے میں، جب وہ تقریباً مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 53 سال پہلے 2072 میں یہ وزیر کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے، یہ وزیر رہے. جب بھٹو صاحب پر برا وقت آیا تو اعتزاز احسن چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد جب جنرل ضیاء کا پورا دور چلتا ہے اس میں اعتزاز احسن جو ہیں وہ ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر جب ایئر مارشل اصغر خان سے ہٹتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں. اور پھر ان کے چیمبر کے ایک شہزادے کو، بڑے ٹرینڈ ہیں، بڑے زبردست قسم کے ہیں، ان کو گوہر علی خان کو بھیج دیا گیا ہے اور وہاں ان کے حوالے کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گوہر علی خان سارے معاملے میں آگے رہتے ہیں یا سابق عمران خان کو ہی، جو سابق وزیر اعظم، ان کو ہی واپس لے آیا جاتا ہے. لیکن ابھی گراؤنڈ یہی بنا دیا گیا ہے کہ جناب باقی لوگ اپنا تماشا دیکھیں، سارے کے سارے گھر میں جا کر بیٹھیں، اور شہزادہ یہی ہے. شہزادہ آپ کہتے ہیں شہزادہ یہی ہے، اور تمام جو کام ہو رہا ہے وہ انہی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. بہت شکریہ لغاری صاحب، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایک حیران کن طور پہ اور بڑی ایک اپوزٹ بات کی ہے. عوام سمجھتی ہے کہ جی وہ مقبولیت کا گراف عمران خان صاحب کا اس وقت بلندیوں پر ہے، لیکن لغاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سہولت کاری ایک شہزادے کے لیے ہو رہی ہے، اور یہ سہولت کاری بے سبب نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب جو کہ وطن واپس آئے ہیں، جن کے حوالے سے سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی لاڈلا وہ ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, وہ اب کہیں گے مجھے کیوں بلایا. سیاسی منظرنامہ کس طرح سے تبدیل ہوتا ہوا نئے سال میں نظر آتا ہے. امید کے ساتھ ہی لغاری صاحب نے بھی کہا کہ اچھے کی امید بہرحال کرنی چاہیے, اور وی ریئلی ہوپ ایز ویل کہ اسٹیبلٹی اور استحکام آتے ہوئے ملک میں نظر آئے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو سال 2023 معاشی فرنٹ پہ کس طرح کا رہا اور کس حد تک ہم نے والیٹیلیٹی اس فرنٹ پہ دیکھی ہے, کیا کیا چیلنجز کا سامنا رہا, اور عام آدمی یہ سال کس نوٹ پہ کلوز کر رہا ہے, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک عام پاکستانی کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے اس شعبے اور سیکٹر کی بات کریں گے جس کو بنیاد بنا کر اب تمام سیاسی جماعتیں اگلا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں. معیشت کو اگر پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا. سال 2023 کے دوران معاشی میدان میں بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے اور سارا سال ہی معیشت موضوع بحث بنی رہی. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے پاکستان کو 6 ماہ تک انتظار کرنا پڑا. 29 جون 2023 کو ایک طویل انتظار کے بعد آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ طے پایا. آئی ایم ایف معاہدے کو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. اس دوران معاشی اشاریے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہے اور پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ محض 0.3% رہی جبکہ ہدف 5% کا تھا. اسی طرح پاکستان کا تجارتی خسارہ 9 ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ کیا گیا جبکہ پاکستان کا رواں مالی سال کے دوران اب تک کا مالی خسارہ 74 ملین ڈالر کی حد کراس کر چکا ہے. اس سال کے دوران پاکستان کی تاریخ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر نے نت نئے ریکارڈ قائم کیے. 5 ستمبر 2023 کو پاکستانی روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر 310 روپے تک ریکارڈ کی گئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. پاکستان کی بدترین معاشی کارکردگی کا اندازہ آج ہی کے دن عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے شائع ہونے والے ایک آرٹیکل سے لگایا جا سکتا ہے. عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے اور معیشت کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اس آرٹیکل میں مزید لکھا گیا ہے کہ پاکستان دوست ممالک سے پیچھے رہ گیا ہے اور ملک میں غربت سر اٹھا رہی ہے. عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں، زرعی اور توانائی شعبوں کے خرابیوں اور بحران سے دوچار ہے. اس آرٹیکل میں حکومتی اخراجات میں اصلاحات اور آزاد معیشت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا ہے. اور ناظرین اس وقت بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر خاقان نجیب، سینئر اکانومسٹ اور آپ فارمر ایڈوائزر بھی ہیں، منسٹری آف فائنانس میں آپ نے سرو بھی کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ سال 2023 کے دوران پاکستانی معیشت کی کارکردگی کو آپ اگر پوچھا جائے 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ علینا اگر اس کو آپ بڑا سادگی سے دیکھیں تو ایک پہلا ہاف تھا جب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں تھا، ایک میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی. سو جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہوں تو آپ خود سوچئے کہ اس کو کیا نمبر دیے جا سکتے ہیں. ریزروز 3 ارب ڈالر سے نیچے تھے. سیکنڈ ہاف آئی ایم ایف کے ساتھ گزرا. آئی ایم ایف کی وجہ سے ایک میکرو اسٹیبلٹی آئی. اس میکرو اسٹیبلٹی کے آنے کی وجہ سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو بھی بہتر دیکھا. آپ نے کچھ جو جائریشنز ہو رہی تھیں اپنے ایکسچینج ریٹ موومنٹ میں، آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا مالیاتی خسارہ سنبھلا، کچھ ریونیوز بہتر ہوئے، کچھ سمگلنگ، ہورڈنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن پہ ایڈمنسٹریٹو اور ریگولیٹری سٹیپس لیے گئے. ان سٹیپس کی وجہ سے شارٹ ٹرم میں تو ایک میکرو سٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل بانڈ بھی پاکستان کا جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوا، اس کی قیمت بہتر ہوئی. بٹ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہم آئی ایم ایف کی ڈرپ کے بغیر چل سکتے ہیں. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کوئی کلیدی مسائل انرجی کے، ریونیو کلیکشن کے، ڈی ریگولیشن کے، گروتھ سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے طے کر لیے ہیں. ایک اس میں اور ایڈ کر لیجئے، کوشش ہو رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے تھرو ایک انویسٹمنٹ لائی جائے ملک میں. یہ ایک اچھی کوشش ہے. پاکستان میں ایف ڈی آئی ضرور لانی چاہیے. ابھی جو سال کلوز ہو رہا ہے یعنی کہ کیلنڈر ایئر، اس میں آپ کی جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ سنبھل گئے ہیں. سو اس سینس میں اچھا رہا. بٹ چونکہ شرح جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ابھی بھی ہائٹنڈ ہے. آپ کہیں 28-29% کے قریب ہیں، تو لوگوں کے لیے جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے لحاظ سے برا رہا. جو امپلائمنٹ کے نئے آپ نے ذریعے کریٹ کرنے ہیں اس لحاظ سے بھی کچھ بہتری نہیں ہو سکی، اس لیے کہ شرح نمو تو جب 23 کلوز ہوا یعنی کہ جون میں تو نیگیٹو تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان امپلائمنٹ ہوئی اور جو نیا یوتھ آ رہا تھا اس کی امپلائمنٹ نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا کہ پاکستان کی معیشت بغیر آئی ایم ایف کی سپورٹ کے آپ آگے نہیں لے کر بڑھ سکتے تھے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے میں بھی
ہم نے بہرحال ڈیلے ایک تاخیر دیکھی, اس تاخیر نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اس سال؟ اگر کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹس کے ایسے چیلنج میں آ جائے جس میں پاکستان تھا, گراس فائنینسنگ پوری نہیں ہو رہی تھی, پاکستان کی ریٹنگز گر رہی تھیں, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے تھے, آپ خود ہی بتائیے نا کہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر بنا ہے, ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے, وہ آئی ایم ایف ہے. سو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ایونچولی تو جانا ہی تھا. ہم نے پھر وہی کیا جو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. لوگ ایک مس نومر ہے علینا, لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پاکستان میں 23 پروگرام کیے ہیں آئی ایم ایف کے. لیٹ می سے ہم نے 23 پروگرام انٹر کیے ہیں, اور اس میں سے ایک پروگرام کے علاوہ 13-16 کا جو پروگرام تھا, ہم نے سارے پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے. سو اگر آئی ایم ایف اچھا ڈاکٹر بھی ہے تو آپ نے اس کا جو پرسکرپشن ہے وہ فلی ابزارب نہیں کیا, اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی, اس کو ملک میں نافذ نہیں کیا, اور 2-4 ریویوز کر کے آسان فیصلے لے کر جب مشکل کام آتے تھے تو ہم چھوڑ دیتے تھے. پچھلا پروگرام بھی اسی طرح کلوز ہوا. اب آپ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں ہیں, اس ارینجمنٹ کو ایک ریویو ہو گیا ہے, سیکنڈ ریویو جو 30 دسمبر کے ٹارگٹس پہ بیسڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیئر ٹیکرز کروائیں گے یا آنے والی حکومت کروائے گی. سو دیٹس ویئر وی اسٹینڈ ود دی آئی ایم ایف. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ معاشی سال جو کہ ہم نے جون میں کلوز ہوتا ہوا دیکھا, لیکن جو کیلنڈر ایئر کلوز ہو رہا ہے اب, وہ ایک عام آدمی جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اور جو بدترین معاشی حالات کا سامنا کر رہا ہے, وہ اس آدمی کے لیے 2023 کس نوٹ پر آپ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ امید یہ رکھے کہ جو ورسٹ آف انفلیشن ہے دیٹ از پروبیبلی بیہائنڈ اس. جو سارے پرائس پاس تھروز ہیں انرجی سیکٹر کے, پیٹرولیم سیکٹر کے, وہ ہو گئے ہیں. سو اب جو کاسٹ آف لیونگ کی اس وقت اس کی بجٹ بن رہا ہے وہ بہت زیادہ آنے والے 6 ماہ یا سال میں ڈسٹرب نہیں ہوگا. سو دیٹس دی جیسے کہیں گے, آپ کہیں گے ایک سیمبلنس ہی آ گئی ہے اس پہ, پلاٹو کر گئی ہے میرا خیال ہے انفلیشن جہاں پہ ہے. یہاں سے قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کچھ کمی دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں, پر اپنی انکمز کو بھی سنبھالیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی اپنی بیلٹس کو ٹائٹن رکھیں, بیکاز آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسی تبدیلی فوری طور پہ نہیں آئے گی. 3 میجر ایونٹس ہونے جا رہے ہیں پہلے 6 ماہ میں. نمبر 1 یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوگا. نمبر 2 یہ ہے علینا, if you've ever heard my interviews or interviewed me, I've always said without the IMF پاکستان کی معیشت کو چلانا اس وقت کوئی بہت عقل مندی نہیں ہے. آپ اس پروگرام کے بعد اپریل میں ایک نئے پروگرام کا اجرا کریں گے. آنے والی حکومت کا سب سے بڑا جو اکنامک چیلنج ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کس طرح ٹرانزیشن کرتی ہے, اور تیسرا آف کورس بجٹ. یہ 3 چیزیں اگلے 6 ماہ کی پاکستان کی اکانومی کو ڈٹرمن کریں گی. لیٹس ہوپ کہ وی کین پٹ the team together which can make this happen بغیر زیادہ ڈیلیز کے, اور وہ پروگرام گڈ پریپریشن کے ساتھ جو پاکستان اونرشپ لے اور آئی ایم ایف اس کو فنڈ کرے ایز اے بینکر. رائٹ, آپ نے اگلے 6 ماہ میں جو 3 ایونٹس ہیں وہ انتہائی اہم ہیں جس حوالے سے آپ نے ذکر بھی کیا. بٹ ڈاکٹر صاحب, ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا جو آج آرٹیکل شائع ہوا ہے پاکستانی معیشت کی جو ہولناک منظرکشی کی گئی ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے اور ترقی محض اشرافیہ تک محدود ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیٹ می اسٹیپ بیک. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سخت پہلے بڑھانی پڑے گی. سب ملٹی لیٹرلز کو بھی پاکستان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اپنی سخت بڑھائیں تاکہ ہم ان سب مسائل کو خود سمجھ سکیں, نہ کہ ہمیں کوئی باہر سے آ کے یہ مسائل سمجھائے. ہماری تھنکنگ تو آؤٹ سورسڈ ہے نا, پہلے تو اپنی تھنکنگ خود لیں. یہ جو کہنے کی کوشش ہے یہ صحیح ہے, انویسٹمنٹ لو ہے, گروتھ کا آرکیٹیکچر بہت ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم فزیکل کا ایک امپٹس دیتے ہیں, خسارہ بڑھاتے ہیں, اور پھر ہم ایک چیلنج میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے گیپ کے پھنس جاتے ہیں. اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, پر یہ سرجری آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی نہیں ہونی. علینا یہ بھی کلیئر رکھیں,
IMF का प्रोग्राम आपको बैंडेज करेगा, आपको सहारा देगा, आपकी कुछ प्राइसिंग चेंजेस के साथ आपको चलाएगा। जो कलीदी गुफ्तगू है, जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भी कर रहे हैं और जो हम भी कर रहे हैं, वो सर्जरी के लिए टीम जो है वो आपको बहरहाल किसी ना किसी दिन, ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक दिन आएगा when you will realize कि these programs are not going to change the fate of Pakistan. They have never changed the fate of any country. जिन ममालिक ने तरक्की की है अलीना, इंडिया में देख लीजिए, साउथ कोरिया में देख लीजिए, वियतनाम में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, they were very very specific people of that country who were involved. मनमोहन सिंह मैं आसानी से कह देता हूं बिकॉज लोग उनको जानते हैं। 91 की उनकी फाइनेंस की जो स्पीच थी वो इंडिया का टर्निंग पॉइंट था। इसी तरह सुहार्तो इंडोनेशिया में, या जनरल पार्क ने यहां तक कहा था इंडस्ट्री अगर आपकी बाहर बेचेगी नहीं साउथ कोरिया की तो हम टेक ओवर कर लेंगे। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी तरह डेन शाओपिंग जो चाइना में थे, उन्होंने बिल्कुल अपना जो माइंडसेट था कैपिटलिज्म की तरफ रागिब किया। ये सोच की उम्मीद जो है आपको पाकिस्तान से ही कहीं से मिलेगी। लेट्स होप कि वी कैन हैव दैट इन द नेक्स्ट 5 years। बट डॉक्टर साहब ब्रीफली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि रियल क्विक आप ये बता दीजिए कि कोई आपके ख्याल में साल में लेसन्स लर्न करते हुए नजर आए जो इक्तदार में थे 7 माह शुरू के, और उसके बाद तो चले रियासती इदारे तो फंक्शनल हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक लिमिटेड मैंडेट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही अगली भी कहा जा रहा है कि जी एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। बट डू फील कि पॉलिटिकल इवन फ्रंट पे जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि अब वो सारे इकोनॉमिक अपना रोड मैप लेके जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, अब कोई सबक सीखा है और बाकी में मईशत को बेहतरी की तरफ लाने में कोई किरदार आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल में एक रोल प्ले किया जाएगा इनकी जानिब से? अलीना, सबक हम सामने रख देते हैं, फिर you can best decide कि ये सब समझ गए हैं। Delaying an IMF in a balance of crisis puts the country in a very difficult position and default like position, और पाकिस्तान ने वो वक्त देखा है। पाकिस्तान के बायलैटरल फ्रेंड्स में से जिसने आपकी मदद की है उनके नाम भी आप जानते हैं, और बायलैटरल फ्रेंड्स भी अब आपको कह रहे हैं कि अपना घर ठीक कीजिए तो हम आपको पैसे देंगे। ये दूसरा सबक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने सीखा है। पाकिस्तान का ग्रोथ आर्किटेक्चर नीड्स अ सेमिनल रिफॉर्म। पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा, जब भी ग्रो करता है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आ जाता है। ये तीसरा सबक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सबक, पाकिस्तान की जो तकदीर की लिखाई है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने करनी है। आपने जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ही लिया अच्छा, तो आपने देखा स्मगलिंग रुकी, होर्डिंग रुकी, डॉलराइजेशन को रोकने की वजह से रुपया 315 की बजाय 282 पे ट्रेड कर रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकने से ही थोड़ी सी तकवीयत मिली कि इनफॉर्मेलिटी कम होना शुरू हुई। Pakistani doctors are the only people who will do the structural surgery of Pakistan. Absolutely. I still hope that someday we can put that team together. And we really hope कि जो आपने कहा है सबक सीखने वाले वो सीखने वाले सीख भी गए हों। But thank you so much डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉय के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े तफसीली तौर पे इस साल हमारी जो माशी कारकर्दगी रही, जो इकदामात लिए गए, उसके इम्पैक्ट और एक आम आदमी पे उसका जो असर नज़र आया, उस हवाले से हमें वो बता रहे थे। अगरचे नए साल में 3 बड़े इवेंट्स के लिहाज से उन्होंने ज़रूर कहा, इलेक्शंस जो कि 8 फरवरी को होंगे, बजट भी है, और फिर IMF के बगैर मईशत को आगे लेकर बढ़ा नहीं जा सकता। जब आपको पता था कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन में IMF को डिले करके भी हमने उसका खमियाजा उठाया। सबक काफ़ी थे, लेकिन वी रियली होप कि सीखने वाले सीख भी गए हों। लोगों के हवाले से उन्होंने मशवरा ज़रूर दिया कि अपनी इनकम्स को संभाल के रखें कि थोड़े चैलेंजेस, अगरचे फौरी रिलीफ जो है वो आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन चीज़ें एक हमें मुस्तहकम फिलहाल होती हुई दिखाई दी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। इसी नोट पर और इस उम्मीद पर कि अगला साल 2024 का नया साल वो पूरे दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम लेकर आएगा इंशाअल्लाह। हमारी टीम और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे नए साल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।